जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ब्रादरम चीमा साहब और नासिर अहमद वैंस साहब, आप दोनों के साथ मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कई दिनों से सोच रहा था, बहरहाल जैसे भी टाइम मिला है। गुजारिश है कि आपको भी और बाकी बहुत से अहमदी दोस्तों को ये इस चीज़ का शिकवा शिकायत रहा है, रहता भी है। ये जो एक्स अहमदी लोग हैं, जो भी ये बहुत तल्ख़ गुफ्तगू करते हैं और नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ख़्याल है जो मैं आपको उसकी वजह बता रहा हूँ, ज़रा अगर तवज्जो से आप सुने और अक़ीदत की ऐनक उतार कर बात सुने, क्योंकि जब अक़ीदत इंसान को होती है ना, तो फिर दूसरे की कोई बात भी अच्छी नहीं लगती। तो मैं बात को शुरू करने, मैं किसी का वकील नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक्स अहमदी हूँ। मैं एक्स अहमदी क्यों हुआ? क्योंकि मेरे बारे में जमात में बहुत सारी मैं जगह से सुन चुका हूँ, खुसूसन नासिर वैंस साहब से भी सुन चुका हूँ कि ये जमात से निकाला गया। अब इसकी हकीकत क्या है? जबकि मैंने जमात को ख़ुद ख़त लिख के भिजवाया है मलिक नाल खां को, और वो ख़त मेरे पास अभी भी पड़ा है। मैं कापी उसकी आपको भी भेज देता हूँ। ये झूठ जो फैलाया जा रहा है। बहरहाल मैं बात करता हूँ आगे। देखें, मैं पैदाइशी तौर पर अहमदी था, इसी तरह ही जिस तरह के आप लोग अहमदी होंगे पैदाइशी तौर पर सारे। माँ बाप ने पैदा होते ही एक दीन हाथ में पकड़ा दिया कि लो जी, तुम्हारा ये, हम अहमदी जमात से ताल्लुक़ हैं, तुम्हारा मज़हब ये है, ये तुम्हारे खलीफे हैं, ये है वो है। बहरहाल मैं मुख्तसरी बात करने की कोशिश करता हूँ ताकि बात लंबी ना हो। मैंने बचपन में 1953 से रबवा में रिहाइश रखी, और उस वक़्त मैंने वहाँ पे अपनी तालीम की गर्ज से वहाँ ठहरा और बोर्डिंग हाउस में अपनी फैमिली को छोड़ के आया। मेरे माँ बाप सारे वहाँ से कोई 60 मील दूर गांव में रहते थे। मैं अकेला वहाँ बोर्डिंग हाउस में रहा। ये बातें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि अहमदियत के लिए मैंने क्या क्या तकलीफ़ें उठाई, और मेरा कोई इसमें कोई क्रेडिट लेने का नहीं है। वहाँ मैंने अपनी इब्तदाई तालीम अपनी हासिल की, करने के बाद मैं आगे लाहौर चला गया। लाहौर में जाके बाकी तालीम मुकम्मल की, और आगे जाके वो मुलाजमत के सिलसिले में बाद में मेरी फैमिली, मेरे माँ बाप, बहन भाई जो थे वो वहाँ पे रबवा में आ गए। खैर, मुलाजमत के सिलसिले में उस वक़्त तो खैर कूल टाइम था। बाद जब मुलाजमत के सिलसिले में मैं इस्लामाबाद में मुकीम था, ये 1963-62 की बात है, 62-63 की, कि वहाँ पे इस्लामाबाद में वहाँ पे जमात का मैं कायद खुदामुल अहमदिया मुकर्रर हुआ। कायद खुदामुल अहमदिया की ड्यूटी वहाँ करता रहा। उसके बाद ये मैं सिर्फ वही बात करूँगा जो जमात से ताल्लुक़ रखती है। जो भी दिन रात खिदमत अंजाम दी, चंदे भी बाकायदा दिए, चंदे कलेक्ट करके भी दिए, अपना भी दिया, सब कुछ किया। उसके बाद वहाँ से चले आए, कुछ अरसा वहाँ रहा। उसके बाद मैं मंडी बहाउद्दीन गुजरात में आया। वहाँ पे आया, वहाँ आप लोग अक्सर दोनों ही जानते होंगे अच्छी तरीके से। वहाँ पे मैं आया, वहाँ पे आके भी मैं नायब सदर खुदामुल अहमदिया की ड्यूटी करता रहा। फिर साथ ही दीगर भी एतफालों वगैरह की ड्यूटियाँ भी, दीगर भी। उसके उस दौरान 1970 का इंतखाब आया, भुट्टो का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इंतखाब आया। उस इंतखाब के दौरान मैं चूँकि वहाँ पे बड़ी अच्छी मुलाजमत पे था, ऑफिसर ग्रेड में काम कर रहा था। पीपल पार्टी का मैं जनरल सेक्रेटरी था ज़िला मंडी बहाउद्दीन का। तो हमें जमात ने अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। मिर्ज़ा ताहिर अहमद जमात के कोऑर्डिनेटर थे, मिर्ज़ा नासिर का ज़माना था उस वक़्त। मिर्ज़ा ताहिर के साथ बहुत से पीपल पार्टी के लीडरों को उनके घरों में जाके मुलाकातें की। उनके साथ खसूसन सियालकोट जेल में मौलाना कौसर नियाज़ी से मुलाकातें की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ इस्लामाबाद में जाके मुलाकात की। इस तरह करके जगह जगह अपना टाइम भी बर्बाद किया और अपने पैसे भी बर्बाद किए, अपने खर्च पे जो सारा कुछ करते रहे, और जमात की खिदमत अलग जो भी थी। इसलिए मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। आपको ज़रूरत हो तो आप अलहदगी मिल लें मुझे, मैं उसकी पूरी तफसील दे दूँगा। उसके कुछ दिनों बाद वहाँ पे एक राबिया इनकलाबी की तहरीक शुरू हुई। वो शायद आपके वहम गुमान में भी नहीं थी, नहीं होगी, राबिया इनकलाबी की, जिसने जमात अहमदिया को हिला दिया, उसकी जड़ें हिला दी। रबवा में क्या कुछ हुआ के बाद उसको कैसे उसकी तहकीक और तफ्तीश और उसकी जो थी जासूसी की गई, ये सब हमारे ज़िम्मा थी। क्योंकि 1970 के इंतखाब में मेरी मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के साथ बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। उसी दोस्ती के वजह से ये सारी ड्यूटियाँ करनी पड़ी। तो बात
یوں ہو رہی تھی کہ مزید بتا دوں ساتھ ہی کہ میرا صرف مرزا طاہر کے ساتھ ہی دوستی نہیں تھی، بلکہ مرزا رفیع احمد صاحب کے ساتھ بھی میری بڑی گہرے تعلقات تھے۔ بہرحال یہ ایسے ضمن بیچ میں آ گئی، کہنا تو یہی تھا کہ جماعت کے ساتھ کس طرح کی وابستگی رہی۔ آگے چلتے ہیں۔ مرزا طاہر احمد صاحب جب وقف جدید کے وہ ناظم تھے، وقف جدید کے انچارج تھے، اس دوران میری ان کی ملاقات کے دوران میں نے ان کو وقف جدید ڈسپینسری کے لیے ہدیہ دینا چاہا، ڈونیشن دینی چاہی۔ مرزا طاہر احمد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ جس قدر آپ وعدہ کر رہے ہیں اتنا ادا نہیں کر سکیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ یہ وقف جدید ڈسپینسری کے لیے جتنی بھی دوائی آپ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے جو پلاسٹک باٹلز ہیں ہر قسم کی، یہ آپ کہاں سے خریدتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کچھ فیصل آباد سے یا کچھ لاہور سے خریدتے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ وہاں سے خریدنا بند کر دیں، اس کے لیے میں آپ کو سپلائی کروں گا۔ تو میں نے ان کو مسلسل وہ ساری سپلائی کرنی شروع کی۔ اس کے انہوں نے شکریہ کے خط جو مجھے لکھے وہ میرے پاس موجود ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا طاہر احمد کے سیکٹری تھا اس وقت منظور احمد، وہ پگڑی سی پہن کے وہاں بیٹھا کرتا تھا۔ اس کے بعد مرزا طاہر احمد جب وہاں سے خلیفہ بن گئے تو مولوی اعلیٰ بخش صادق صاحب آئے وہاں پہ، بیچ میں ایک بنگالی صاحب بھی بیٹھے تھے ڈاکٹر، لیکن مولوی اعلیٰ بخش صادق صاحب انچارج رہے۔ مولوی اعلیٰ بخش صادق صاحب کو مرزا طاہر نے یہ تاکید کی کہ ظفر صاحب کو آپ نے شکریہ کا خط ہر دفعہ بھجوانا ہے جب بھی آپ ان سے کوئی ڈیمانڈ کریں۔ تو میرے پاس اعلیٰ بخش صادق صاحب کے تمام خطوط موجود ہیں جو 20 کی تعداد میں ہیں۔ بہرحال چلیں بات آ گئی اس چیز کے گواہ، اس چیز کے جب مرزا طاہر احمد بیرون ملک گئے، لندن گئے، تو لندن سے انہوں نے ٹیلی فون کیا نواب منصور خان صاحب وکیل التبشیر کو کہ وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں، وہ وہاں وقف جدید کو اس طرح کر کے مہیا کرتے ہیں پلاسٹک باٹل، تو وہاں سے لے کے مجھے لندن بھجوائیں اور کچھ افریقہ کی ڈسپینسریز کو بھجوائیں۔ تو وہ منصور خان صاحب مجھے ڈائریکٹ تو نہیں جانتے تھے، ذاتی طور پہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے ملک خالد مسعود جو اس وقت سیکٹری آبادی تھے، بعد میں ناظر مرامہ بنے، اب پتہ نہیں وہ کون سے عہدے پہ ہیں، ملک خالد مسعود کو میرے گھر بھیجا کہ یہ بات ہے، کیونکہ وہ میرے اچھے دوست ہیں۔ میں نواب منصور خان صاحب سے ملا ان کے دفتر میں، ساری بات چیت ہوئی، پھر میں نے لندن ان کی ڈیمانڈ کے مطابق بھجوائی۔ یہ سب فری ڈونیشن تھا، یہ جو میں تفصیل بتا رہا ہوں۔ پھر وہاں سے افریقہ بھجوائی گئیں، یہ نواب منصور خان صاحب کے تھرو گئی ہیں ساری، اور نواب منصور خان سے میری دوستی کا آغاز ہو گیا، اور وہ کافی دیر تک جب تک میں روا رہا چلتا رہا۔ اس کے علاوہ انہی دنوں فضل عمر اسپتال کا وہ ایڈمنسٹریٹر تھے میجر داؤد احمد، انہوں نے میرے ساتھ اسی معاملے میں گفتگو کی کہ یہ جو آپ ان کو بھجواتے ہیں تو اس کا ہم یہاں بزنس کیوں نہ سٹارٹ کریں روا میں۔ خیر کہنے کا مطلب میں تفصیل نہیں بتا رہا، لیکن یہ سارے گواہ ہیں کہ میں اس طرح جماعت کو فری ڈونیشن اتنی دیر تک کئی سالوں تک دیتا رہا۔ تو آپ چندے کی باتیں کرتے ہیں، اور یہاں کئی لوگ اس طرح کے فضول گفتگو کرتے ہیں کہ یہ لوگ چندہ نہ دینے کی وجہ سے بھاگ گئے یہاں سے، یہ ہے وہ ہے، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں یہ بھی تکلیف دیتی ہیں۔ آوازیں میں بہت زیادہ نہیں بتا رہا کہ وہاں کیا کیا ڈونیشن میں نے دیے۔ دفتر انصار اللہ جب بنا اس وقت میں نے وہاں پہ تختی پہ میرا نام بھی لکھا ہوا ہے وہاں پہ ڈونیشن دینے والوں کا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جب میں یہاں آیا ہوں، کینیڈا آیا، نسیم مہدی صاحب کو میں بچپن سے جانتا تھا، میرا بچپن نہیں ان کے بچپن سے، وہ تو میرے سے بہت چھوٹے ہیں، کم و بیش 13-14 سال چھوٹے تھے۔ وہ جب اسکول میں داخل ہوئے تھے دارالرحمت وسطی کے اسکول میں، وہ ابراہیم کی چکی کے ساتھ اسکول ہے وہاں پہ، تو میں اس وقت ان کو وہاں ملا کرتا تھا، کیونکہ میرا چھوٹا بھائی اس کو بھی میں وہاں چھوڑنے جایا کرتا تھا اسکول میں۔ بہرحال نسیم مہدی صاحب یہاں بڑے واقف کار تھے۔ میں اس دن سے یہاں پہ جب آیا ہوں جماعت میں، تو انہوں نے مجھے مختلف ڈیوٹیاں دیں، ناظم طفال سے لے کے پھر امام الصلاۃ کی ڈیوٹی میں مسلسل کرتا رہا ہوں۔ یہاں کے 20 لوگ مجھے جانتے ہیں، پیس ویلی میں تقریباً 80% لوگ مجھے جانتے ہیں۔ اب جیسے مرضی پوچھ لیں، مساگا میں، برمپٹن میں کتنے لوگ میرے پیچھے نماز پڑھاتا رہا ہوں، جمعہ پڑھاتا رہا ہوں، نماز تراویح پڑھاتا رہا ہوں باقاعدہ۔ میرے پاس خلیفہ وقت کے خطوط موجود ہیں شکریہ کے۔ یہ یہاں
پہ آ کے نسیم مہدی صاحب کے علاوہ ملک لال خاں ہو، ملک کلیم ہو، شوکت محمود ہو، شیخ رفیق ہو، میں کتنے نام آپ کو گن کے بتاؤں، یہ جو بڑے بڑے جتنے سینئر عہدے داران ہیں، ہاں جی، ڈاکٹر اسلم داؤد ہے، سب لوگ مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کرنے کی کہ جو میرے پاس کئی عہدے رہے ہیں یہاں پہ آ کے، میں سیکٹری تعلیم و تربیت بھی ڈیوٹی کی ہے، میں اس کے علاوہ میں ایڈیشنل فنانس سیکٹری بھی کی ہے، ڈیوٹی کی ہے، اصلاح کمیٹی کی بھی ڈیوٹی میں نے کی ہے، بہت ساری ڈیوٹیاں میں کہاں گن کے بتاؤں، بات لمبی ہوتی جائے گی۔ یہاں رہ گئے اسکاربرو کے ایریے میں اور مارکھم کی جماعت میں، یہ دونوں ہیں، دونوں جماعتوں میں۔ بہرحال کیا میں بغیر چندے کے اتنا ڈیوٹیاں کر رہا تھا؟ چندے نہیں دے رہا تھا میں یا میری فیملی، چندے نہیں ہم دے رہے تھے، یا باقی ڈونیشن جتنے دیے ہیں، جتنی مسجدیں بنی ہیں مسجدوں کے وہ دیے ہیں سارے، تو کیا ہم پہ یہ الزام کیوں لگائے جاتے ہیں کہ یہ چندہ دینے سے بعد بیچ میں بات آ جاتی ہے؟ میں بعد میں کرتا ہوں کہ ناصر بینس صاحب نے خصوصاً، باقیوں نے عموماً یہ کہی کہ جی وہ آپ کا کوئی ذاتی جھگڑا تھا، جس کی وجہ سے ذاتی معاملہ تھا جس سے آپ کو جماعت چھوڑنا پڑی، کہ میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گا۔ وہ اتنا دیر نہ کریں، جلدی سے بتائیں کیا تھا میرا ذاتی جھگڑا، ثبوت کے ساتھ۔ اگر ثبوت نہ دیا تو پھر وہ چیمہ صاحب کے کہنے کے مطابق پھر 80 کوڑوں کی سزا آپ کو ملے گی، اگر آپ نے وہ ثبوت نہ دیا تو، کہ میرا ذاتی جھگڑا کیا تھا۔ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ جب میرا جماعت سے اختلاف ہوا وہ کیا وجہ تھی۔ بات کر رہا تھا کہ مولوی اشرف عارف صاحب اور طارق اویس جو صدر حلقہ مارکھم تھے، جنرل طارق اویس اور رضا قمر، یہ تینوں اشخاص آئے میرے بھائی کے گھر، چندے وغیرہ کے بارے میں بات کرنی تھی انہوں نے کوئی۔ بہرحال وہاں آئے، وہاں بیٹھے، تو حال احوال پوچھنے کے بعد میں نے مربی صاحب سے بات کی کہ جی یہ میرے پاس ایک رسالہ الوصیت ہے، یہ 1905 کا نہیں، 1905 کا نہیں، میں ڈیٹ ابھی دیکھ کے بتا سکتا ہوں، میرے پاس موجود ہے، میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ وہ رسالہ الوصیت قادیان سے پرنٹ ہوا ہے، تو وہ میں مشن ہاؤس سے خرید کے لایا تھا، تو اس کے اندر ایک پیج جو ہے وہ آدھا پیج مسنگ ہے۔ مربی صاحب نے کہا کہ مجھے دکھائیں کہاں ہے۔ میں نے 2 کاپیاں اس کے، ایک تو وہ، ایک پرانا ایڈیشن تھا میرے بھائی کے گھر، وہ دونوں ان کے سامنے رکھ دیے کہ ان سے آپ اس میں موازنہ کریں۔ انہوں نے دونوں کو دیکھا، کہنے لگے ہاں واقعی یہ تو آدھا پیج بیچ میں مس کیا گیا ہے، اور یہ کوئی غلطی سے نہیں ہوا بلکہ ارادتاً کیا گیا ہے، جان بوجھ کے کیا گیا ہے۔ وہ کافی بات ہوتی رہی، اتنی بات ہوئی، تو پھر اس کے بعد میں نے کہا صرف اتنی بات نہیں ہے، بات اور بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے حدیقت الصالحین ہے، اس کے اندر چند ایک حدیثیں ہیں جن پہ مجھے اعتراض ہے کہ ان کے ترجمے بھی غلط کیے ہیں، تشریح بھی غلط کی ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث ہے کہ ہر نبی کے بعد خلافت ہوتی ہے، اور آگے ہے ہر خلافت کے بعد ملوکیت ہوتی ہے۔ وہ جو آدھا حصہ دوسرا ہے وہ کاٹا گیا ہے، وہ نہیں ہے، ہر نبی کے بعد خلافت ہوتی ہے، بس یہاں تک رکھا ہے۔ کہتے ہیں وہ باقی حدیث کہاں ہے؟ میں نے کہا باقی حدیث یہ ہے، میں نکال کے دے اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ کتاب ہے، وہ میں نے آگے رکھ دی، میں نے کہا یہ دیکھیں اس میں پوری لکھی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ پھر اس طرح میں نے 2-3 حوالے اور دیے، کہنے لگے یہ کیا بات ہے، یہ عجیب، میں میرے علم میں نہیں ہے۔ خیر میں اس کا پتہ کروں گا، تحقیق کروں گا، یہ ہے وہ آخر بات کی۔ اب اگلا ایک سوال بھی تھا کہ وہ یہ اسلامی خلافت کا صحیح نظریہ جو کتاب ہے مرزا بشیر احمد کی لکھی ہوئی ہے، وہ کتاب بھی غائب ہے، وہ کہیں سے نہیں ملتی، کسی جگہ سے بھی، بہت جگہ تلاش کی ہے، ملتی نہیں، وہ بھی جماعت نے چھپا دیے، کہیں غائب کر دیے۔ اچھا ہمارے پاس تو ہے لیکن ابھی نہیں ملتی کہیں بھی۔ خیر یہ باتیں ہوتی۔ مربی صاحب کہنے لگے میں چند دن تک آپ کو اس کی اطلاع دوں گا، آپ کو پتہ کر کے تحقیق ہے۔ وہ جی 2 مہینے تک انتظار کرتا رہا، کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں۔ آخر میں اپنے بھائی کے ذریعے، کیونکہ میں خود کمپیوٹر آپریٹ نہیں کرتا، وہ کمانڈر اسلم صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ملک صاحب سے ملاقات کرا دیں، امیر صاحب سے۔ وہ بار بار ای میل کرتے رہے، آخر وہ ان کا جواب آیا جی وہ ملک صاحب بڑے بزی ہیں، بہت مشغول ہیں، تو اس لیے وہ نہیں، ٹائم نہیں مل رہا۔ خیر کافی انتظار کے بعد ایک دن ٹائم ملا، گئے وہاں پہ، میرے ساتھ 2 اشخاص اور بھی تھے، وہاں گئے، ملک صاحب سے بات جب شروع کی تو ملک صاحب فرمانے لگے امیر صاحب
کہ دیکھیں یہ علمی باتیں ہیں، میں تو اس کے بارے میں بحث نہیں کر سکتا، آپ کے مربیوں سے بیٹھ کے تو ان سے گفتگو کریں تو وہ آپ کو اس کا صحیح جواب دیں گے۔ ساری میں نے پچھلی ساری سٹوری بھی سنائی ان کو کہ یہ کچھ ہو چکا ہے، انہوں نے کہا بہرحال میں انتظامی امور میں بڑا بزی ہوں۔ جی برادران محترم، بات یہ ہے کہ بات یہی ہے جو کچھ میں نے بتائی ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کسی کے پاس بھی، ہاں وہ بات کیا تھی کرنے والی، ہوا کیا کہ انہوں نے کچھ دنوں کے بعد یہ مسجد بیت السلام میں میرے بارے میں اعلان کر دیا کہ جی ہم نے فلاں فلاں کو میرا اور میری بیوی کے بارے میں ان کو جی جماعت سے اخراج کی سزا دی گئی ہے۔ ہاں جی اعلان کر دیا، ہملٹن کی مسجد میں کر دیا گیا، کارنوال کی مسجد میں کر دیا گیا، جرمنی، لندن اور ربوہ کی مسجدوں میں کیا گیا۔ اب یہ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ یہ سچائی سے کام لیا گیا تھا؟ اگر میرا خط پڑھ دیتے وہاں پہ تو پھر کیا تکلیف تھی؟ میرا خط پڑھ کے کیوں نہیں سنایا گیا؟ سچ کیوں نہیں بولا گیا؟ جس کسی نے بھی یہ قانون قاعدے بنائے ہیں وہ بہت ہی بڑا ظالم انسان ہے، جس کسی نے بھی بنائے ہیں، جس کسی نے بھی اس کی ابتدا کی ہے، اخراج الجماعت کی سزا اور مقاطعہ کی سزا، میں سمجھتا ہوں وہ انسان کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے۔ اب آپ اگر کسی ایسے، میں نے پہلے جتنا ذکر کیا اپنی پہلی آڈیو میں کہ میں جماعت کے ساتھ جتنا میں خدمت کرتا رہا ہوں، اس کا یہ آخر میں صلہ دیا گیا کہ اس کا خط نہیں پڑھ کے سنایا گیا بلکہ جھوٹا ایک بکواس نامہ جاری کر دیا گیا کہ یہ ہم نے جماعت سے اس کو نکال دیا گیا، تو کیا مجھے تکلیف نہیں ہوگی؟ کیا میں آپ کو کوئی مٹھائی پیش کروں گا؟ کیا میرے منہ سے تلخ الفاظ نہیں نکلیں گے؟ آپ اس کی آج بھی تحقیق کر لیں، میں ابھی بھی بیٹھا ہوں سامنے، بلائیں میں آنے کو تیار ہوں۔ وینس صاحب آپ کہاں کہتے ہیں لندن آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں، جہاں آپ اپنے بھی ثبوت لے ہیں جو آپ نے فرمایا ہے کہ جی میرا کوئی ذاتی جھگڑا کس، میرا جماعت کے ساتھ کون سا بزنس تھا؟ کون میرے ان کے ساتھ لین دین تھے؟ حالانکہ میں نے جماعت کے اندر جو بدماشیاں دیکھی ہیں بے شمار میرے سینے میں راز دفن ہیں، کیا جماعت میں یہ فراڈ اور یہ اس کے بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، چندے کھائے جاتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے تو نہیں وہ بات کسی کو بتائی، آپ لوگوں نے میری ذات پہ جب الزام لگائے کہ یہ لوگ چندے نہیں دیتے، چندوں سے بھاگ گئے ہیں، یہ لوگ ان کو جماعت سے نکالا گیا ہے، بھائی کون تم لوگ ہوتے ہو جماعت سے نکالنے والے؟ بھائی تمہاری جماعت ہے؟ آپ نے یہ جو قانون قاعدے بنائے ہیں کہ بجائے سچائی تو یا تقوی یہ تھا کہ آپ میرا خط پڑھ دیتے، بس اتنی بات کافی تھی کہ وہ فیملی جماعت سے الگ ہو گئی ہے۔ آپ نے یہ کیوں بکواس کی وہاں پہ کہ ہم نے جماعت سے نکالا ہے؟ تو جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو آپ کو کوئی ہار نہیں پہنائے گا۔ آپ مت کوئی توقع کریں کہ آپ کے ساتھ کوئی نرمی سے بات کرے گا۔ آپ نے مجھے کس قدر تکلیف پہنچائی ہے اس کا آپ ازالہ کر سکتے ہیں؟ آپ کو اپنی تو بہت تکلیف نظر آتی ہے کہ یہ لوگ جتنے ہیں ان کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یہ سب کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے، یہ سب کے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے جو میں نے اپنی سٹوری آپ کو بتائی ہے، یہ سب کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ جو طور طریقے جس نے بنائے، کیا خلیفہ آندہ ہے؟ وہ بہرا ہے، اس کو نہیں پتہ ان باتوں کا کہ یہ جماعت میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اگر کسی امیر جماعت نے یہ کیا یا کسی نے بھی کیا تو خلیفہ کس کام کے لیے بیٹھا ہے؟ اس کو کوئی خبر نہیں۔ ہر حال یہ برادرم باتیں ہیں، آپ لوگوں نے ہمیشہ پہل کی ہے، آپ لوگوں نے ہمیشہ پہلے ظلم زیادتی کی ہے، اس کا جواب آپ کو مل رہا ہے، اس کا جواب مل رہا ہے آپ کو، لہٰذا چلتے جائیں جہاں تک چلنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے میری سٹوری، بہت مختصر بتائی ہے۔ ابھی مزید ضرورت ہو ضرور رابطہ کریں، جب تک میں زندہ ہوں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ اچھا جی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔